मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज हम एक ऐसे दिन के मकाम के ऊपर खड़े हैं कि जब मगरिब हो जाएगी एक नया चांद तुलू होगा और वो चांद तुलू होते साथ ही हम अशरा दिलहज्जा में दाखिल हो जाएंगे। आपके सामने सीरत के हवाले से चंद गुजारिशात को रख रहे थे, लेकिन इन अय्याम के हवाले से आज बात सवालात मसाइल और इनकी अहमियत के हवाले से ही गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह परसों खादिम हरमैन शरीफैन की दावत पे हज पे रवानगी है, तो पीछे से इंशाअल्लाह ईद की नमाज पोता शेहुल कुरान मौलाना नईमुर रहमान शेहुपुरी हाफिज़हुल्लाह अदा करवाएंगे। आज मगरिब के बाद जिन अय्याम में मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मर्तबा फिर दाखिले का मौका दे रहा है, इसके बारे में अगर कुरान से एनालिसिस किया जाए तो वल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ी वल वत्र, ये जो यकम ज़िलहिज्जा की फजर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कसम कुरान पाक में खाई है। और वलयालिन अशर, इन 10 रातों की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कसम खाई है। फिर वशफ़ी वल वतर की कसम भी खाई है, योम अरफा की और योम नहर की। और तमाम अहादीस को अगर जमा किया जाए तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। और ये बदकिस्मती है सिर्फ बर्रे सगीर के मुसलमानों की, लेकिन अल्लाह का बाद मकामात पे शुक्र भी है कि कम अज कम बर्रे सगीर के मुसलमानों को रमजान की अहमियत का अंदाजा हो गया। पहले यहां पे शबे बरात, जुमे रातों की और उर्सों की और मिलादों की और अपने अपने मखसूस रजब के कुंडों की और मुख्तलिफ अय्याम की अहमियत को उजागर किया जाता था। रमजान पसे पुष्ट डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से तालीम आम हुई, रमजान की कदर मंजिलत लोगों के दिमाग में आई। रमजान की तो आ गई, लेकिन ये जो 10 अय्याम हैं इसकी कदर मंजिलत हकीकत में आज भी बर्रे सगीर पाको हिंद में उस तरह आश्कार और उस तरह इत्तला लोगों को नहीं है। सही बिला मुबालगा बात और राजे बात यह है कि ये अय्याम पूरे साल के तमाम अय्याम से बेहतर अय्याम है जिनकी अहादीस में दलालत मौजूद है। सिर्फ इशारा करूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अय्याम में किया गया नेकी का अमल बाकी पूरे साल में किए गए अमल से बेहतर है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, जिहाद फी सबीलिल्लाह? रसूलुल्लाह ने कहा हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर है, मगर कोई जिहाद करने वाला अपनी जान लेके निकले, अपना माल लेके निकले, सिर्फ जान नहीं अपना माल लेके निकले और वापस आए ना जान बाकी हो ना माल बाकी हो, उसका अजर बहरहाल इसमें की गई नेकी से बड़ा होगा। अब इसकी तफसीर और इसकी तशरीह में अगर आप जाइए तो इसमें भी मुबालगा नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी कि शायद जी मुबालगा कर देते हैं। सिर्फ सुबहान अल्लाह इन अय्याम में कहना बाकी अय्याम में किए गए नेकी के तमाम अमाल से बेहतर है। सिर्फ सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, नेकी का कोई भी अमल अगर आप इन 10 अय्याम में करेंगे, अय्याम तशरीक को भी शामिल कर लें, तो तकबीरात की क्योंकि बात अय्याम तशरीक में भी आती है। हमने जैसे ही मगरिब शुरू होनी है सुन्नत के मुताबिक तकबीरात को बुलंद करना शुरू कर देना। बाद लोग तकबीरात बुलंद करते हैं ईद के दिन। ये सारे के सारे अय्याम 10 और आगे वाले 3 अय्याम तशरीक मिला के इन सारे के सारे अय्याम में तकबीरात बुलंद होनी चाहिए। बाद लोगों के जहन में ये आ जाता है जी ये नमाज के बाद मुकय्यद करके क्यों पढ़ते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने मगरिब से लेकर 13 जिलहिज्जा की मगरिब तक इन तकबीरात को बुलंद करना है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि नमाज में या नमाज का सलाम फिरे तो तब करना है। साहबा का मामूल था, वो बाजारों में निकल जाते थे, गलियों में, चौकों में, चुराहों में निकल जाते थे और वहां पे जाके कहते थे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्यों कहते थे? ताकि लोगों को इन शाइरिल्लाह की ताजीम का इदराक और शऊर हो जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो दिन है हमें, मुझे और आपको इन दिनों में रमजान से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।
جب قرآن و سنت سے حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایام باقی سال کے ہر ایام سے بہتر ہے، تو محدثین نے بہرحال کوئی اشکال یا شبہ چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان تو اللہ رب العزت نے سب سے افضل مہینہ بنایا ہے، لیکن جو عشرہ سب سے افضل ہے وہ یہ ہے. بعد نے یہ توجیہ کی، اور بعد نے یہ توجیہ کی کہ رمضان کی فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے دن بھی ان دنوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں رمضان کی راتیں ان دنوں کی راتوں سے بہتر ہیں. وہ بھی کون سی؟ تاک راتیں. وہ بھی صرف تاک راتیں، اور وہ بھی صرف کس کی وجہ سے؟ لیلۃ القدر کی وجہ سے، کیونکہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو صرف ان ایام میں، اور بعض محدثین نے تو ایک عجیب و غریب بات بھی لکھی ہے کہ یہ 10 ایام واحد ایام ہیں جس میں اراکین اسلام 5 کے 5 بجا لائے جا سکتے، اور کسی ایام میں نہیں ہوتے. اب بندہ کوئی حج عمرے میں تو نہیں کر سکتا، اراکین اسلام میں، تو اس میں تو وہ بھی بجا لایا جا سکتا ہے. باقی زکوٰۃ تو آپ اس میں بھی دیتے ہیں، صدقہ اس میں بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی دے سکتے ہیں. تو جبھی جو افعال آپ رمضان میں محنت کر کے کیا کرتے تھے ان ایام میں کریں گے تو ان ایام میں کرنے کا ثواب رمضان کے روزے کی حالت میں کیے گئے نیکی کے عمل سے بہتر ہے. ہاں البتہ رمضان کی راتیں قیام کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے، تاک راتوں کی وجہ سے اس سے برتری لے گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان راتوں میں کرنا ہی کچھ نہیں. ان راتوں کا بھی آپ نے شیڈول بنانا ہے. یہ ایام بھی اللہ کے ذکر کی طرف، یہ بنیادی طور پہ اسلام کا ایک مزاج ہے. ایک سال گزر جاتا ہے، انسان، آپ کو پتا ہے انسان بعض لوگوں کا نسیان سے بھول، اللہ کو بھی بھولنے کی یعنی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. 5 وقت کی نماز اسی لیے، یہ اصل میں اسلام کا اگر آپ مزاج سمجھیں تو ہر روز 5 وقت کی حاضری کیوں ہے؟ اگر ایک بندہ اللہ پہ یقین لیا یا اللہ کے اوپر ایمان لیا یا رسول اللہ کو آخری نبی مان لیا تو پھر نماز کی حاجت اور ضرورت. ہاں اس لیے ہے کہ یہ ٹریننگ ہے. بار بار اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنا، ناک رگڑنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. تو پھر یہ جب ایک سال گزر جاتا ہے دل سخت ہو جاتے. تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے عبادات کو آسان کر دیا جاتا ہے. پھر انسان لہو و لعب میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ عشرہ ذی الحجہ انسان کو پھر ایک ٹریننگ کے فیز سے گزارتا ہے. لیکن دکھ ہے، پھر یہ دکھ کی بات ہے، ہم میں سے ان ایام کو رمضان کی طرح گزارنے کے لیے کتنے پاکستانی تیار ہیں، کتنے بر صغیر کے مسلمان تیار ہیں، یا کن لوگوں نے تیاریاں کی ہوتی ہیں. آج مغرب کے بعد وہ عظیم الشان دن شروع ہونے والا ہے کہ اگر آج آپ نے یہاں سے جانا ہے، اپنے گھروں میں ناخنوں کو کاٹنا ہے، بالوں کو صاف کرنا ہے، اچھی طرح پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے. جس نے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ بھی یہ عمل کرے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی، جیب اجازت نہیں دیتی، وہ بھی یہ کام کرے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو کتنا پسند کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ ان ایام سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ کے، اگر قربانی کے دن جب مسلمان اپنے جانوروں کی گردنوں پہ چھری کو پھیر رہے ہوں، آپ اپنی مونچھوں کے اوپر کینچی کو چلا لیں، آپ اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں، تو آپ کو بھی پوری کی پوری قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا، اگرچہ آپ نے نہیں کی. اور ایک صحابی کا جو فتویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے قربانی نہیں بھی کی اور نہیں بھی کرنی، وہ بھی قربانی کے دن اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹ لے، انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب میں شامل ہو جائے گا. قربانی کرنے والے کو تو دوہرا اجر ملے گا، اور جس نے نہیں کرنی اس کو بھی اجر مل جائے گا. لیکن میں اور آپ ان ایام کی اہمیت سے، فضیلت سے غافل ہیں. یہ ایام وہ ایام ہیں کہ ان کو اگر آپ انگلش محاورے میں کہیں تو ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان کی تیاری کے لیے اور ان کو صحیح معنوں میں اویل کرنے کے لیے اور ان کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پراپر ایک پلاننگ کی، شیڈول کی ضرورت ہے. جس طرح رمضان میں آپ کے سامنے شیڈول بناتے ہیں، اسی طرح ان ایام میں وہ آج بھی فلیکس لگا رمضان میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے. آپ ان 10 ایام میں بھی وہ سارے کے سارے اعمال کریں. آپ اندازہ یہ کریں
کہ ان ایام میں ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا، حاجی نے تو عرفات میں ہونا، آپ تو نہیں ہیں عرفات میں۔ اور ویسے بھی یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جب حاجی وہاں عرفات میں ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ آج اگر ذرائع ابلاغ اتنے مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ 8 ذی الحجہ ہوتی ہے اور سعودیہ میں بعض اوقات 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، وہ یوم عرفات کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن کیا زمانہ ماضی میں ایسا معاملہ تھا؟ 1400 سال 1300 سال یہ ابلاغ کا سسٹم تھا تو ہر بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا تھا۔ تو آج یہ اشکال پیدا کرنا جی 8 کا بھی رکھ لیں، شک کی وجہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک روزے سے۔ اتنے افضل ایام ہیں، اتنے افضل ایام ہیں، صرف روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر ان ایام میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے، اور اپنے اوپر کفیات کو طاری کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، عبادات اول عادات ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض بچوں کو جب انسان نماز کی ترغیب اور تربیت کر رہا ہوتا ہے، دلانا تو اللہ سے ہی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، کھلونا بھی اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، دل میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن تربیت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں علمی طور پر سمجھانی چاہیے، یہ نہیں مد نظر رکھا، نہ اسلام کا یہ مزاج ہے۔ تربیت کے میدان میں ان کو نماز پڑھانی ہے، چاہے وہ عادت بن کے پڑھی جائے۔ ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت جب عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر اس عبادت کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا یہ بھی ایک غلط العام ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے اس لیے ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے۔ یار یہ کیا نماز پڑھنے آتے ہو ایسے جیسے اللہ کو سبق سنانے آئے ہیں؟ ہاں یہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ سبق کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اس کے معنی کے اوپر نہ اس کے مفہوم کے اوپر، فرض کی ادائیگی کے طور پہ بندہ ادا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس ادا کرنے سے انسان کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وہ لطف عبادت کے اندر، وہ استغراق، وہ جو اللہ رب العزت سے گفتگو اور اللہ کے جوابات کو اس طرح محسوس کرنا، یا اللہ کو ایسے محسوس کرنا جیسے بندہ دیکھ رہا ہے، وہ کفیات اگر عادت ہی نہیں ہے تو پڑھے گی کیسے؟ ایک بندے کی عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی تو انسان اس کفیت تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان بچوں کو ہر لحاظ سے، ہر طور طریقے کے اوپر۔ ہاں یہ ضرور کہہ دینا چاہیے یار نماز کا ترجمہ بھی سیکھ لو، جو کر رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو، تو آپ نے ان 10 ایام کو اویل کرنا ہے عبادات کے اندر۔ جتنی عبادات آپ کر سکتے ہیں، مالی صدقہ ہو، زیادہ سے زیادہ ان ایام میں کرنا چاہیے۔ روزے رکھنے ہو زیادہ سے زیادہ رکھیں، ذکر کرنا ہو زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن پڑھنا ہے، جو آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے ان 10 ایام کا اور 13 ذی الحجہ تک کا بنائیں۔ اب آتے ہیں اس قربانی کے حوالے سے بعض مسائل کی طرف۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات کیے اور کچھ ویڈیوز نیٹ پہ دیکھ کے سوالوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال جو بالعموم کیا جاتا ہے، ہر سال ایک نیا کٹا کھولا جاتا ہے قربانی کے کٹے کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، بنیادی طور کے اوپر جو لوگ کٹے یا بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، یہ سوالات آپ نے ان سے پوچھنے۔ جو لوگ قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کیا ہیں؟ 2 طرفہ دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مسائل یہ بھی یاد رکھیے، یہ اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، یہ عقیدے کے مسائل نہیں ہیں کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو کافر ہو جاتا ہے، کوئی اگر میرے فتوے کو نہیں مانتا جی وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، یہ حنفیوں اور اہل حدیثوں کے مابین متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بعض اہل حدیث بھی اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض احناف بھی اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اسی طرح آگے جو قربانی کا 4 دن کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، صرف بات یہ ٹسل بازی کی شکل میں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اہل حدیث ہی ہیں جو کٹے اور بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، اور آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں پورا سال کٹے کا گوشت کھاتے ہیں جی، پورا سال، اور جب قربانی آتی ہے اس کی قربانی کو حرام کہہ دیتے ہیں، نجائز کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم کٹے کو
یا بھینس کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ بتائیے. حلال سمجھتے ہیں. کوئی ایک اہل حدیث ایسا دکھا دے پوری دنیا میں، کوئی ایک عالم جو اعتراض کیا جاتا لگا ہوا ہے، کوئی ایک عالم جو بھینس یا کٹے کو حرام کہتا ہو؟ کوئی نہیں کہتا. قربانی کے لیے جائز نہیں سمجھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قربانی کے لیے ہر حلال جانور جائز ہے؟ آپ نے ان سے یہ سوال کیا. اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ حلال ہے تو قربانی پہ بھی کر دو، تو حلال تو خرگوش بھی ہے، اس کو کیوں نہیں کرتے؟ گھوڑا بھی حلال جانور ہے، اس کو کیوں نہیں قربانی پہ کیا جاتا؟ جو دلیل اس کی وہ دیں گے وہی ہمارا جواب ہے. بڑی عام فہم بات ہے یہ، کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے، نہ یہ ٹسل بازی کی بات. اگر آپ کو دلائل سمجھ آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں، اگر آپ کو نہیں تو اگر آپ اپنی دلیل کے اوپر قائم ہیں. پہلی بات، ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہے. اگر ہر حلال جانور کی قربانی ہو تو گھوڑے کی بھی ہونی چاہیے، خرگوش کی بھی ہونی چاہیے، ہرن کی بھی ہونی چاہیے، باراسنگا کی بھی ہونی چاہیے، چنکارا کی بھی ہونی چاہیے، اور جتنے بھی اس طرح کے جانور ہیں، نیل گائے کی بھی ہونی چاہیے. اور عجیب بات یہ ہے، پچھلے سال ایک ٹی وی پروگرام میں نے کہا اگر ہر حلال جانور کی قربانی ہے تو ہرن کی بھی ہونی چاہیے. تو وہ اینکر ایک ویڈیو نکال رہا ہے اور کہنے لگا کراچی میں ہرن اور باراسنگے کی قربانی ہوئی ہے. کراچی میں ہرن اور باراسنگے کی قربانی ہوئی ہے. ثمانیۃ ازواج قرآن پاک کہتا ہے جن کی قربانی کرنی ہے وہ 8 جوڑے ہیں. من الذان اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. گائے کا نر مادہ، اونٹ کا نر مادہ، بکری کا نر مادہ، بھیڑ کا نر مادہ. پھر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے بھائی دمبا کہاں سے آیا؟ بھائی دمبا تو حدیث کی روشنی میں قربانی کے لیے جائز ہوا، اس آیت کی روشنی میں نہیں ہوا. حدیث نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا. یہ 8 جوڑے ہیں قربانی کے لیے. اگر آپ یہ فتویٰ دے دیں، میں تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہتا، میں حناف بھائیوں سے کہتا ہوں اور اہل حدیث بھائیوں سے بھی، جو آپ فتویٰ دے دیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی ہے، پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ پھر آپ کٹے کرتے پھریں، بحث کرتے پھریں اگر ہر حلال جانور کی. اور اگر صرف ان 8 جوڑوں کی قربانیاں ایک استثناء دمبے کے ساتھ بس، یعنی کل ملا کے کتنے جوڑے ہو گئے؟ 10. 8 یہ نر مادہ اور ایک دمبا دمبی، کل ملا کے 10. اگر ان کے باہر اور انہی کے اندر قربانی اور ان کے باہر نہیں ہے تو آپ کٹے کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں. ہاں بعض علماء دلائل کو سمجھتے ہیں، آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں آپ ہمارا مقدمہ نہیں سمجھے. آپ کا مقدمہ کیا ہے؟ ہر حلال جانور کی بے شک قربانی نہیں ہے، یہ تو عام فہم بات ہے. لیکن یہ جو بھینس اور کٹا ہے یہ گائے کی قسم ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو علماء بھینس اور کٹے کو گائے کی نسل، گائے کی قسم، گائے کی سپیشی، گائے کی فیملی سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پہ اس کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ فتویٰ جو ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے ایک دلیل بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو گائے کی قسم سمجھتے ہیں. اب مسئلہ کیا رہ جاتا ہے، آیا یہ گائے کی قسم ہے بھی کہ نہیں؟ جو سمجھتے ہیں وہ تو فتویٰ ان کا تو درست ہو گیا کہ گائے کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تو بھینس اور کٹا بھی گائے کی نسل میں سے ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی. جائز ہوگی اگر واقعی بھینس اور کٹا گائے کی نسل میں اور جنس میں ہو تو پھر تو 100% جائے گا. لیکن حقیقت بات یہ ہے، زولوجسٹ سے پوچھ لیں، بیولوجسٹ سے پوچھ لیں، ماہر حیاتیات سے پوچھ لیں، عام چرواہوں سے پوچھ لیں. جو بفلو ہوتی ہے یہ افریقہ کا ایک جنگلی جانور ہے جس کو بہیمت الانعام پال پوس کے بنایا گیا، جیسے ہرن کو بنا لیا جاتا ہے، باراسنگے کو بنا لیا جاتا ہے، خرگوش کو بنا لیا جاتا ہے، کسی بھی جانور کو پالتو تو کیا جاتا ہے. اور اس کا گائے کی فیملی سے دور دراز کا تعلق نہیں. بیولوجی میں اگر جانوروں کی فیملی ایک ہو زولوجی میں تو ان کا آپس میں انٹرکورس ہوتا ہے. گھوڑا اور گدھا الگ سپیشیز ہیں، 2 الگ الگ سپیشیز ہیں، لیکن دونوں کی فیملی ایک ہے، تو ان کا آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے، جبا ہو جاتا ہے اور آگے سے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ دونوں نہ صرف سپیشیز علیحدہ بلکہ فیملیز بھی علیحدہ ہیں. ان دونوں کا آپس میں کراس بھی نہیں ہو سکتا. ان دونوں کے عادات و خصائل فرق ہے. بھینس پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، گائے پانی سے بھاگتی ہے. بھینس کے چند مخصوص پوری دنیا میں رنگ ہوتے ہیں، گائے دنیا کے ہر رنگ میں آپ کو دستیاب ہوگی، مل جائے گی. تو یہ گائے کی نسل نہیں ہے. یہ تحقیق کر لیں تو یہ سارے کا سارا جھگڑا ختم ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں.
आपने और मैंने कुर्बानी खरीदने जाना है, कौन सा ऐब ऐसा है जो कुर्बानी के जानवर में हो तो उसकी कुर्बानी जायज और दुरुस्त नहीं है? एक हदीस में 4 ऐब, एक हदीस में 2 ऐब, कुल मिला के कितने हो गए? 6। और 7वां जो ऐब है वो मुहद्दिसीन और उलमा ने खुद इज्तिहाद से ये किया, ये 6 ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होती, तो इनसे अगर बड़ा ऐब हो तो भी नहीं होगी। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही हदीस में जो काना जानवर है, काना, अच्छा ये बात भी याद रखें, यहां पे हराम हलाल की बहस नहीं है। काना जानवर वैसे ज़िबा किया जाए तो हलाल है, सदके के तौर पे, कुर्बानी पे नहीं लगता। ये बात भी जरा समझने की जरूरत है। काना जानवर कुर्बानी के लिए मौदू और दुरुस्त नहीं है, काने जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, तो क्या अंधे की हो जाएगी? नहीं ना होगी, जो काने से भी बड़ा ऐब है। अगर लंगड़े की कुर्बानी नहीं है, इस हदीस में जिसकी टांग कटी है उसकी भी कुर्बानी नहीं है लंगड़े की, तो जिसकी 3 टांगे खराब हो या 4 खराब हो उसकी भी नहीं होगी। तो 7वां ऐब ये बनाया जाता है कि जो इन ऐबों से भी बड़ा हो। तीसरा ऐब ये है कि जानवर की बीमारी ऐसी हो जो नजर भी आ रही हो, जिसको आप लंपी स्किन वगैरह कहते हैं, इतने दाने हैं, इतने खराबी है, जानवर देखने में बीमार नजर आ रहा है, उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं। और इस हदीस में जो चौथी निशानी है, जिस जानवर के अंदर हड्डियों में गूदा ही ना हो, खड़ा हो रहा है तो कप कपा रहा है और कप कपी तारी है, बैठता तो उठा नहीं जाता, उठता तो बैठा नहीं जाता, यानी हड्डियों में गूदा मौजूद ही नहीं। ये 4 ऐब एक हदीस में मौजूद है। अब इन 4 ऐबों से कोई बड़ा ऐब होगा तो बिल्कुला वो, और अगर दूसरी हदीस को जमा किया जाए उसमें 2 ऐब क्या है? कान का कटा हुआ हो और सींग का टूटा हुआ हो। यहां पे बहरहाल इख्तिलाफ मौजूद है और सही राजे मौकफ इसमें यही है कि मामूली कान कटा हो कुर्बानी हो जाती है, मामूली सींग टूटा हो कुर्बानी हो जाती है। बाद साहबा ने लफ्ज कहा है कि निसफ तक कान कटा हो तो कुर्बानी हो जाती है, निसफ तक सींग कटा हो तो कुर्बानी हो जाती है। गोया सींग का कटा होना और कान का कटा होना भी कुर्बानी के अयूब में शामिल है। ये कुल कितने ऐब हो गए? 6। तो इनसे ज्यादा जो भी ऐब होगा वो भी इसमें शामिल है। मसलन आधा सींग कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं है, पूरा कटा हो तो हो जाएगी? नहीं होगी। तो आप आज मंडी चले जाएं, गाय मंडी में चले जाएं, हमारे हाफिज नवाज साहब गए हैं और 2 साहब वहां पे वीडियोज भेज रहे हैं गाय के सींगों की। आप हैरान रह जाएंगे कैसे कैसे चकमे व्यापारी देते हैं। गाय के सींग जड़ से गायब है। अल्लाह के बंदो, ये बड़े खतरे का बाब है। ये बात फिर वही बात ना हो जाए डॉक्टर अफान साहब ने तरबूज को टीके लगा दिए तो उनकी शोहरत हो गई कि जी इन्होंने मंडी गिराने के लिए किया। मैं मंडी गिराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको ऐब बता रहा हूं। जो कोना बकरा या सींगों के बगैर बकरा जीनियाती तौर पे मेडिकली बायोलॉजिकली पैदा होता है वो जायज होता है। इसी तरह अगर कोई गाय ऐसी है जो पैदाइशी सींग नहीं है तो जायज और दुरुस्त होगी। लेकिन जिन गायों के सींग हों और पूरे पूरे काट के तहस नहस ऊपर से रेगमाल चला के उनको बिल्कुल गंजा करके बेचने के लिए ले आते हैं मंडी में। इस वक्त मदरसे की जो कुर्बानियां खरीदने हमारा साथी गया उसने कहा 90% गाय, 90% जो मार्केट में गाय बैल आए हैं उन सब के इन्होंने सींग काटे हुए। ऐसी कुर्बानी आपने नहीं लेनी। अगर आप इसको कंडेम करेंगे तो मार्केट भी गिरेगी, वो तो एक अलग इफेक्ट है, लेकिन इस जानवर की कुर्बानी नहीं। आधे सींग कटेगी नहीं है तो पूरे की होगी। पूरा पूरा सींग जड़ से गायब कर दिया गया और जो यानी सींग नजर आ रहा है कि इसको काटा गया, आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी बचपन में ही काट दिए। ऐसे जानवर मत खरीदे, मशकूक। फिर यही वही कट्टे वाली बात, अल्लाह के बंदो गाय अवेलेबल है और कट्टा गाय से महंगा होता है। आपने जरूर शक में पड़ना है। जो कुर्बानी अवेलेबल है आप इन 4 जोड़ों और 5वें दुम्बे के जोड़े से जो अगर आगे ना अवेलेबल हो बिल फर्ज तो फिर उलमा इत्तेहाद करें यार चलो इसको भी गाय की नस्ल में शामिल कर लिया जाए, फिर तो बात बनती है। तो इस तरह जिनके सींग ही नहीं है, जिन जानवरों के जो काटे गए हैं अब खुद जानबूझकर, उनको कभी ना खरीदें। बिल्कुल उसकी खरीदारी के ऊपर पाबंदी लगाएं तो ताकि मंडी। अच्छा ये काटते क्यों है, ये भी व्यापारियों से आप पूछेंगे ना वो क्यों काटते हैं। वो असल में अपनी आसानी के लिए काटते हैं कि जानवरों के सींग ना हो तो जानवर एक दूसरे को जख्मी नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं है, जख्मी नहीं होते, लड़ाई नहीं करते। तो अपनी आसानी के लिए लोगों की कुर्बानियां बर्बाद कर रहे हैं। सींग कटे की, पूरा पूरा सींग कटे की कोई कुर्बानी नहीं। तो ऐसी गाय खरीदे जिसके सींग आपको कुछ नजर आ रहे हो या हकीकत में
کوئی ایسی جینیاتی نسل گائے کی اگر ہو گئی ہے جن کے سینگ آتے نہیں، وہ پتہ لگ جاتا ہے کونے بکروں کا اور سینگ کٹے بکروں کا، بڑا آسانی سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فرق کر سکتے ہیں۔ تیسرا اہم مسئلہ جو آپ نے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جیب میں 2 لاکھ پڑا ہے، 3 لاکھ پڑا ہے، قربانی کا دن آیا ہے اور یہ ایام آ گئے ہیں نا، اور یار قربانی کی جگہ کولر لگوا دیا جائے۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے غریب کے گھر آٹے کی بوری پہنچا دی جائے، حج سے بہتر ہے کسی بیٹی کا جہیز بنا دیا جائے۔ پورا سال کولر لگانے سے آپ کو ہم نے منع کیا؟ اب قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، حج اراکین اسلام میں سے ہے، مساجد کی تعمیر جنت کی گارنٹی ہے۔ جب نیکی کے یہ کام کی ترغیب دی جائے تب آپ کو متبادل نیکی نظر آ جاتی ہے۔ جب آپ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، آئی فون 1.5 لاکھ کا خریدا ہے، آج تک کسی لبرل سیکولر مافیا یا موبتی مافیا نے کبھی آپ کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھایا اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا آئی فون لینے سے بہتر ہے کولر لگوا دیا جائے؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پی سی میں کھانا کھانے سے بہتر ہے غریب کے گھر گندم کی بوری پہنچا دی جائے، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ بات ان کو نیکی کے کاموں میں یاد آتی ہے، اور ایسی نیکی کہ آپ اگر ماہر معیشت کے ماہرین ہیں جو معیشت کے، ان سے اگر رابطہ کریں، وہ کہتے ہیں پورا 1 سال ہزاروں گھرانوں کا سسٹم اس قربانی کی سنت کے اوپر مالی طور پہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ مالی طور پہ چارے کا پورے سال کا سسٹم، پورے سال آخر وہ پالتے ہیں پوستے ہیں چارہ خریدتے ہیں، ان کسانوں کی جیب میں پیسہ، پھر منڈیوں میں جو آتے ہیں گاڑیوں کی سفری اخراجات، پھر یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں خریداری، اس پیسے کا دوبارہ بزنس میں سرکولیٹ ہونا، پھر ان جانوروں کی قربانی کر کے کھالوں کا اکٹھا ہونا، پھر ان کھالوں سے ملکی زر مبادلہ۔ اگر آپ کسی ماہر معیشت کے پاس بیٹھے جو اعداد و شمار وہ پیش کرتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں کہ پورے ملک کو کتنے خرب روپے کا فائدہ ہوتا ہے ایک قربانی کے شعار سے، اور ہے صرف اللہ کے لیے کرنی، اور جیب میں اگر پیسے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں جس کی جیب میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اور ایگزیکٹ الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے، عید پڑھنے نہ آئے۔ بتائیے، جو مسلمانوں کی خوشی میں شامل نہ ہو، جس کو رسول اللہ روک دیں، اس کے بارے میں یہ کہنا جی بس یہ ایک سنت ہی ہے، جی سنت ہے، لیکن جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ کرے۔ قربانی کا مطلب یہ اپنی جیب کو کچھ کاٹے، اپنے اخراجات کو کچھ کاٹے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو کیا قربانی کا گوشت پہنچ جانا ہے؟ کیا خون پہنچنا ہے؟ او بھائی تیرا صدقہ پہنچنا ہے، تیرے دل کی نیت پہنچنی ہے، تیرے دل کا تقوی پہنچنا ہے۔ اور پھر قربانی کرنے کے بعد ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے استحباب، اچھا کام۔ اچھا کام تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیا جائے، اور حکم بھی ہے قرآن پاک میں، باعث کو، فقیر کو، کانے کو، موتر کو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ وہ بندہ جو خود پورا سال گوشت کھاتا ہے اس کو تو چاہیے وہ کھلائے غریبوں کو، کہ انہوں نے تو سال بعد کھانا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے غریب بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارے مساجد کے جو بیچارے خود بھی پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے لیکن قربانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے وہ اپنے گھر میں گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواز، جائز ہونا، ایک ہوتا ہے مستحب۔ مستحب یہ بھی ہے وہ بھی بانٹتے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ گوشت اسٹاک کر لے اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ قربانی اللہ کے لیے کر دی ہے، اور اگر وہ خود بھی اپنی فیملی کو، اپنے گھرانے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا چاہتے ہیں وہ اسٹاک کر سکتے ہیں۔ یہ جو باتیں معاشرے میں مشہور ہیں، یکم محرم سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے نہیں تو حرام ہو جاتا ہے، یہ بھی لغو ہے، جتنی دیر مرضی اسٹاک کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں صرف خود ہی کھاتے جائیں، غریبوں کے لیے، ان کے لیے بھی ان میں سے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قربانی کا جانور جب آپ نے لینے جانا ہے تو آپ نے جانور کا جو انتخاب کرنا ہے، وہاں پہ بیوپاری مولوی بنے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی دمبا یا بھیڑ بکری، بھیڑ آپ کو لینے کا موقع ملے نا، آپ اس کو کہنا یار دانت دکھاؤ، وہ لگ جاتی ہے، اچھا جی وہ 6 مہینے وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ اس وقت وہ
خود علامہ فہامہ بن جاتے ہیں. لگ جاتی کیویں لگ جائے 6 مہینے کی بھی لگ جاتی. یہ بات یاد رکھیں, کوئی جانور جس کی آپ نے قربانی کرنی ہو وہ اگر 2 دانت کا نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہے, مگر آپ کے پاس پیسہ بہت کم ہو یا مارکیٹ میں دوندا اویلیبل نہ ہو, پھر 1 سال 6 مہینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, 1 سال کا بھیڑ کا, 1 سال کا دمبے کا, 1 سال کا چھترے کا, یعنی اس نسل میں سے یہ جو نسلیں ہیں ان میں سے 1 سال کا بچہ قربانی کے لیے جائز ہے, لگ جاتا ہے. لیکن بکرا پھر بھی نہیں لگتا, بکرا بکری پھر بھی نہیں لگتے, گائے بیل پھر بھی نہیں لگتے, اونٹ اونٹنی پھر بھی نہیں لگتے. گویا قربانی کا تعلق عمر کی بجائے کس سے ہے؟ دانت سے. دانت کا تعلق ہوتا ہے صلاحیت و استعداد سے. کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 دانت ہو سکتا ہے 11 ماہ میں آ جائیں, اس کی قربانی جائز ہے. کچھ کے 1.5 سال میں نہیں آئے, جائز نہیں ہے. اسی طرح گائے کے بالعموم جو 2 دانت آتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں آتے ہیں, اور اونٹ کے جو 2 دانت آتے ہیں وہ 5 سال کی عمر میں آتے ہیں. تو یہ کم از کم لمٹ ہے قربانی کے جانور کی. کوئی بھی جانور کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 2 دانت. اور یہ تو عرف عام میں معروف بات ہے کہ دوندا جانور کرنا چاہیے, اور دوندے سے چھوٹے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اللہ یہ کہ آپ کے پاس 20,000 روپے ہے اور 20,000 کا کوئی دوندا نہیں مل رہا, پھر آپ بھیڑ کا دمبے کا 1 سال کا بچہ اگر 20,000 کا ملتا ہے تو لے لیں, پھر آپ کا لگ جائے گا کیونکہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں. ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے, یہ جی ایوب کے اندر جی اہل سنت جو ہیں جناب یہ جی کھسی بکرے کرتے ہیں, کھسی بیل کرتے ہیں, کھسی جانور کرتے ہیں, یہ جی بہت بڑا عیب ہے. یہ جو عیب ہے یہ مانے قربانی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خسی مینڈے چتکبرے ذبح کیے, اور یہ رسول اللہ کے دور سے جانوروں کو خسی کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. کس کے لیے؟ حدیثیں موجود ہیں اس دور کی, گوشت کی بہترین نشو و نما کے لیے. اگر وہ بکرا جو ہوتا ہے انڈل بکرا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اپنا یورین پیتا ہے, پیشاب پیتا ہے, تو اس کے گوشت میں بڑی بدبو ہوتی ہے, اور اس کے گوشت کی لذت نہیں ہوتی ہے, اور اس کے گوشت کی کوانٹٹی بھی کم ہوتی ہے. اگرچہ اس کا قد بڑا لمبا چوڑا ہو, اور اگر آ جائے نا کسی کے گھر میں تو پورے 7-7 8-8 گھر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کوئی چیز آئی ہے. وہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ قربانی کسی کی نہیں, پورے اہل سنت کی قربانی نہیں ہو رہی. جی کھسی کرتے, کھسی عیب ہے. کھسی جو عیب ہے یہ مانے قربانی نہیں ہے, ان ایوب میں شامل نہیں ہے جس کا رسول اللہ نے کہا ہے, اور خود رسول اللہ نے چتکبرے مینڈے کیے ہیں کھسی. تو یہ بھی کسی قسم کا اس بارے میں آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے. دوسرا ایک عجیب و غریب مسئلہ گڑا ہوا ہے جس کے اوپر اجماع اہل سنت ہے, وہ یہ ہے کہ فجر ہو جائے قربانی کر دو. بخاری مسلم کی حدیث کے بھی خلاف رسول اللہ کے دور میں ہوا تو رسول اللہ نے منع فرمایا. اور پھر مشہور واقعہ جو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے, ابو بردہ کی بکری کا. ابو بردہ عید کے دن اٹھتے ہیں اور اپنے علاقے کے غریبوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں آج ابو بردہ قربانی کرے گا, اور قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اگر کسی غریب کے پیٹ میں جائے گی تو ابو بردہ کی بکری کی جائے گی. اچھی نیت ہے کہ بری نیت ہے؟ کتنی اعلیٰ نیت ہے جی. نیت صحیح ہونی چاہیے جی, عمل سنت کے مطابق نہ ہو, نیت اچھی ہو تو قبول ہے. ایسے ایسے لوگ معاشرے میں موجود, حالانکہ عمل سنت کے مطابق ہو تو قبول ہوگی ورنہ نہیں ہے. ابو بردہ بکری کو ذبح کر کے رسول اللہ کے پیچھے آ کے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور آ کے رسول اللہ کو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایسا ہوا, میں صبح اٹھا, میں نے قربانی کی اور میں نے اللہ کے راستے میں گوشت باندھا. رسول اللہ کی پیشانی پہ سلوٹے ہو آگے کہا ابو بردہ تیری بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے, قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی. اگر تو چاہتا ہے کہ قربانی کی بکری کرے تو تو نے اب ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے, اب ذبح کر. بتائیے عید کی نماز کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے؟ 5-10 منٹ لگا لیں, 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. 10 منٹ پہلے اگر بکری ذبح کرو گے سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربانی کی بکری نہیں ہے. 10 منٹ بعد کرو گے تو وہ قربانی کی بکری بن جائے گی. کس وجہ سے؟ سنت کی وجہ سے. آپ کے نزدیک سنت ہی اہم نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق نہ. معزز سامعین گرامی کے در 2 اہم مسئلے ہیں جن کی طرف توجہ مبذول کروا کے اپنی بات کو ختم کریں گے. ایک یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ایک بات یاد رکھیے, اہل سنت کا, اہل حدیث کا, دیوبندی بریلوی سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مالی صدقہ جو ہے وہ میت کی طرف سے ہو سکتا ہے.
اور جو علماء میت کی طرف سے قربانی کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ مالی صدقہ نہیں، یہ ایک الگ مستقل نوعیت کی عبادت ہے۔ میرے ذہن میں کچھ عرصہ قبل مولانا مبشر ربانی رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ آ گیا۔ ابھی ہمارا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے واٹس ایپ پہ، تو ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے مالی صدقے کے حوالے سے ان کی گوش گزار چند باتیں کی کہ مالی صدقے کے اوپر تو اجماع ہے، تو آپ قربانی کو کیوں مالی صدقے سے باہر کرتے ہیں؟ اور میت کی طرف سے قربانی کی یہ دلائل کچھ دیے، تو کچھ دیر بعد ان کا جواب آیا کہ میں نے آپ کے دلائل کے اوپر غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر تو آپ کسی میت کی طرف سے بطور مالی صدقہ قربانی کر رہے ہیں پھر آپ اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہو جائیے، میں آپ کے ساتھ متفق ہو جاتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم، وہ مفتی تھے، کہ وہ جو قربانی آپ میت کی طرف سے بطور صدقہ کر رہے ہیں اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا بھی آپ اپنے گھر نہیں رکھیں گے، سارا غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ میں کہا چلیں آپ فتویٰ تو دیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دیں گے کہ وہ قربانی جو میت کی طرف سے کی جاتی ہے اس کا سارا گوشت باہر بانٹیں۔ تو میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ مالی صدقہ میت کی طرف سے کرنا رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی، آپ ان کی قربانی کے الفاظ دیکھیں، یہ میرے اور میرے گھرانے والوں کی طرف سے، گھرانے والے سارے زندہ تو نہیں تھے، حضرت خدیجہ تو دنیا میں نہیں تھی، پھر دوسری جو روایت کے الفاظ ہیں یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی، تو یہاں پہ ایک دلچسپ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف سے بھی رسول اللہ نے قربانی کر دی ہے، تو جو پیدا ہو کے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے ایک فکرہ کسنا یا آپ گرا لگانا سمجھ لیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے بھی ہے جن میں قربانی کی استطاعت نہیں تھی، تو وہ غریب کیا امت کے جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ شامل نہیں تھے؟ تو قربانی کے اندر فوت شدگان کو شامل کیا جا سکتا ہے مالی صدقے کے طور کے اوپر۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ پھر وہی بات ہے ٹسل بازی کی۔ ہمارے حنفی بھائی یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیثوں اور احناف کے درمیان کوئی بڑا معرکۃ الرا مسئلہ، ہرگز نہیں۔ یہ اہل حدیث کے اندر بھی بعض علماء کا اختلاف ہے اور احناف کے اندر بھی بعض علماء، یہ اجتہادی نوعیت کے مسائل ہیں، یہ عقیدے کے باب نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں یہ ایک مسلک کا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ اونچی آواز میں جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ نے کسی اہل حدیث عالم کو کبھی یہ فتویٰ دیتے ہوئے سنا ہے کہ جو سری جنازہ وہ ناجائز ہے؟ ہمارے نزدیک جائز ہے، آواز کم کر کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اونچی آواز میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سنت پہ عمل کر لیں، وہ آپ دوسری سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ وہ حرام ہے؟ تو یہ بات اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو مسئلہ اجتہادی نوعیت کا اور اس کے دلائل اس قدر پختہ اور مستحکم ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھری پھیرو ایام معلومات میں، پھر ایام معدودات کا ذکر ہے، اور عربی میں یوم کی جمع کیا ہے ایام، اور ایام دلالت کرتا ہے کم از کم کتنے دنوں کے اوپر؟ 3، 2 کے لیے یومین ہے، کم از کم 3 دن۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے یوم نہر کے بعد اجماع امت ہے، اجماع امت، ایام تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے؟ 11، 12 اور 13 کو، اور یوم النہر کا نام یوم نہر الگ ہے، اور ہر یوم تشریق ایام تشریق میں ذبح ہے، یہ حدیث یہ روایات الگ ہیں، لیکن قرآن پاک میں آیا ایام معلومات۔ جائیے تمام احناف سے پوچھ لیجئے ایام معلومات کا ترجمہ بھی ایام تشریق سے کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ اب حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں نا، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں، وہاں پہ احناف بھائی بھی جائیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 11 کو قربانی ہو رہی ہے، 12 کو ہو رہی ہے، 13 کو ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، اور حاجی منا میں 13ویں تک رہتا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ۔ اگر ایام سے مراد 10، 11 اور 12 ہے، 10، 11 اور 12 ہے، تو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ میں تو حاجی کو نکل آنا چاہیے کس تاریخ کو؟ 11 کو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 3 دن ہے، تو جو تحجیل کرنا چاہتا ہے وہ کب نکلے؟ 11 کو۔ کوئی پوری دنیا میں حاجی 11 کو منا چھوڑتا ہے؟
کب چھوڑتا ہے؟ یا 12 کو یا 13 کو، یعنی وہاں جا کے مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ نہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چوتھے دن یہاں پہ قربانی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متروک سنتیں ان کو زندہ کیا جائے گا، اور ایام تشریق 13 کی مغرب تک آپ نے تکبیرات کو بلند کرنا ہے، اور 13 کے آخر تک قربانی کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اجتماعی قربانی کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں، ایک 27,000 ہے اور ایک 30,000 ہے، اور ایک اہم اعلان یہ ہے، آپ کے علم میں سب لوگوں کو علم ہو گیا الحمدللہ، 7 والی 4 کنال کا سودا ہو چکا ہے۔ یہ جگہ مجبوری کی وجہ سے سمجھ لیں، یا ان کو بھی پتا تھا انہوں نے لینی ہے، ہمیں بڑی مہنگی ملی ہے، 5 کروڑ روپے اس کی مالیت ہے، اور اوپر جتنے پیسے لگنے ہم نے اس کے اندر فی الوقت جو مسجد کے اندر ڈالنی ہے وہ 1600 مصلے کی جگہ ڈالنی ہے، اور فی مصلہ اس کی قیمت 60,000 روپے مختص کی گئی ہے۔ جتنے ساتھی آئے ہیں کم از کم 1-2 مصلے اس حصے کے لیے ڈالیں تاکہ ہم اس جگہ کی پیمنٹ کریں، اور سب ساتھی اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔